अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर की जानिब से डॉक्टर अजीज़ हसन आपसे मुखातिब है। आज मेरे सामने जो किताब है और जिसका तारुफ मकसूद है वह है कलम किरने और ये मुरतब की है मोहम्मद सलीम साहब ने, जो बैंक के मैनेजर थे, MCB बैंक के मैनेजर थे और रिटायर हुए हैं। इन्होंने ये किया है काम कि प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल जावेद जो हैं उनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं और माशाअल्लाह सारी तसानीफ़ जो हैं वो उनकी निगारिश का आईना है। प्रोफेसर इकबाल जावेद साहब जो हैं वो शायर तो नहीं हैं, लेकिन उनकी तमाम नस्र जो है वो नसरी शायरी लगती है। वो जो हसरत ने कहा था कि जब से देखी अबुल कलाम की नस्र नज़्म हसरत में कुछ मज़ा ना रहा। प्रोफेसर साहब इकबाल जावेद की नस्र देखकर ये एहसास होता है कि हम शायरी में वो खूबसूरत उसलूब नहीं अपना पा रहे जो इन्होंने नस्र में ज़ाहिर किया है, जो इनकी नस्र से मुतरश्शे है। हमारे यहाँ उर्दू में आला नस्र और ख़ास तौर से तासुराती नस्र लिखने वालों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, सज्जाद हैदरी अलदरम थे और अबुल कलाम आज़ाद हैं, शोरिश काश्मीरी इधर देखिए, वो मुख्तार मसूद देखिए। इन लोगों की जो नस्र है उसमें बहुत ज़्यादा रंगीनी है और उसलूब में दिलकशी है। प्रोफेसर साहब की नस्र भी उसी कबील के नस्र निगारों में है और बहुत अहम है। और यही वजह है कि मोहम्मद सलीम साहब ने उनकी अदबी व इल्मी व फ़िक्री शाहपारों को, जो नसरी शाहपारे हैं, उनको मुदव्विन किया है। प्रोफेसर साहब ज़्यादातर काम नात के हवाले से, कुरान के हवाले से, दुआओं के हवाले से कर चुके हैं और इनकी मुतअद्दिद किताबें हैं। मैं एक फ़हरिस्त जो इन्होंने दी है सिर्फ उसका इहाता करने के लिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मसलन पहली किताब है कुरान हकीम एक तालिब हिदायत की नज़र में, दूसरी है कुरान हकीम उर्दू मज़लूमात के आईने में, तीसरी है शेरी इल्तिजाएँ, चौथी है दुआ सरवर कौनैन के नुक्ते नज़र से, फिर है किथे मेहर अली किथे तेरी सना, फिर है दिल जिससे ज़िंदा है, यानी ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की नातिया ताब तब कर पर किताब है। प्रोफेसर साहब ने 1979 में 79 में एक इंतखाब मुरतब किया मखज़न नात के नाम से, कदीम व जदीद शौरा के गुलहाए नात उसमें जमा किए। उसका मुक़द्दिमा बड़ा खूबसूरत लिखा है, मैं भी उसके कुछ सतूर आपको सुनाऊँगा। मुस्तफ़ा जान रहमत, ये तो बहुत मशहूर है, अहमद रज़ा ख़ान साहब का सलाम, उसके हवाले से भी इनकी किताब मौजूद है। तजल्लियात मदीना के हवाले से भी किताब है, तहमीद व तहसीन भी किताब है। नात में कैसे कहूँ, ये खूबसूरत अंदाज से इन्होंने नात के मुख्तलिफ़ ज़ावियों की का अहाता करते हुए बातें की हैं और अपने उसलूब में की हैं और वो बहुत दिलकश है। फिर तेरा वजूद अल किताब इन्होंने उन बुज़ुर्गों को की नात थे उसमें शामिल किए जो साहिब हाल थे, फ़ारसी के बुज़ुर्ग, जिसमें अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिंदा पील, मेर अली शाह साहब, अहमद रज़ा ख़ान साहब, बेदम वारसी, इस तरह के लोगों को उन्होंने शामिल किया। तहसीन रसालत के नाम से भी इन्होंने नात का इंतखाब किया। न्याज बहुज़ुर नाज भी इनकी किताब है। मौलूद
مولوی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت کے تناظر میں یہ بھی ان کی کتاب ہے. مختار مسعود کے حوالے سے بھی ان کے مکاتب انہوں نے مدون کیے. مضامین شورش بھی انہوں نے مدون کیے. ارمغان راتھر بھی ان کی کتاب ہے. اور ادبی جریدہ مہک کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک گوجرانوالا نمبر نکالا. تو یہ ان تمام کتابوں میں سے خوبصورت جملے اور خوبصورت فقرے اور خوبصورت پیراگراف محمد سلیم صاحب نے اس کتاب میں جمع کر دی. میرا کنسرن چونکہ زیادہ تر نعت سے ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور ہمارا چونکہ وہ موضوع ہی نعت ہوتا ہے، تو مخزن نعت جو انہوں نے 1979 میں مارچ 79 میں شائع کی تھی، اس میں یہ لکھتے ہیں. اب یہ شذرات ہیں، سنیے. اگر میں شاعر ہوتا تو نعت کہتا، مگر یہ وہ عطیہ ربانی ہے جو عطا ہوتا ہے، لیا نہیں جاتا. پھر سوچا کہ میں اگر نعت کہہ نہیں سکتا تو کم از کم وہ قلم تو چوم سکتا ہوں جنہیں فطرت نے نعت گوئی کی توفیق بخشی ہے، کہ شاید عقیدت کے یہی بوسے میرے لیے توشہ آخرت ہو جائیں. کس قدر خوبصورت احساس انہوں نے بھرا ہے اور کس قدر سادے انداز سے بات کر دی. آگے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نعت ایک ایسی نماز نیاز ہے جس کے لیے صدق دل، آب دیدہ اور خون جگر کی ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب تک دل کے خون سے کشید ہونے والے آنسوؤں سے وضو نہ کیا جائے، نعت میں کیف آ ہی نہیں سکتا. ایک جگہ فرماتے ہیں نعت وہ واحد مقام ہے جہاں بندہ و مولا ایک مرکز پر آ جاتے ہیں، کہ خدا بھی درود بھیجتا ہے اور بندہ بھی، اور درود ایک عظیم نعت ہے. میں نے تو ممتاز حسن خیر البشر کے حضور میں ممتاز حسن نے بہت اچھا ایک نعتیہ انتخاب مرتب کیا تھا، اور ان کا مقدمہ بڑا کام کا تھا، ان کا حوالہ دے رہی ہے. اسی طریقے سے شفیق بریلوی نے ارمغان نعت مرتب کیا تھا، ان کا حوالہ دے رہے ہیں. میں نے تو اب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے تو ممتاز حسن جنہوں نے خیر البشر کے حضور میں مرتب کیا، اور شفیق بریلوی جن کا انتخاب نعت ہے ارمغان نعت، ان کی کاوشوں کا دلی احترام کرتے ہوئے اس میدان میں ایک قدم بڑھایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس شوق کو پلنا پھولنا اور پھیلنا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک نعت گوئی اور انتخاب کی ایسی کوششیں حقیقتاً تحدیث نعمت کے ضمن میں آتی ہیں کہ حضور کی ذات اقدس ایک عظیم ترین احسان ربی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ توضیحی امور جہاں بات کو تاریخی وقت عطا کرتے ہیں، وہاں ایک دلچسپ تقابلی جائزہ بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے خیال فکر نکلتا اور چراغ سے چراغ جلتا ہے. حقیقی نعت میں آیات قرآنی کا عکس، احادیث نبوی کا نور اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلوہ گر ہوتی ہے. بنابراین جہاں جہاں کوئی لغزش اور غلطی دکھائی دے، وہاں مرتب کے لیے درگزر کی دعا فرمائیں کہ اس میں ارادہ شامل نہیں بلکہ وہ لازمہ بشریت ہے. یہ انہوں نے اپنے اس کتاب کے حوالے سے بات کی. اب تجلیات مدینہ، اس میں بھی نعت کے ہی حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں. فرماتے ہیں انفس و آفاق میں خالق کائنات کی بین نشانیاں جلوہ گر ہیں. حسین ایک ہی ہے جس کا حسن ستاروں میں دمکتا، آفتاب میں چمکتا، پھولوں میں مہکتا، سبزے میں لہکتا، بلبل میں چہکتا اور ہواؤں میں مچلتا ہے. اور انسان کی ذات میں یہ حسن سمٹ کر سنورتا اور سنور کر نکلتا ہے. بات سوچنے کی ہے کہ خود وہ صانع حقیقی کیسا ہوگا اور اس کی بارگاہ ناز کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ہر جمال کا خالق ہے اور ہر جمال اسے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ خلائق کو اچھائیاں اور خوبیاں ہی ملتی ہیں، جبکہ برائیوں کا ذمہ دار ہمارا نفس خطا کار ہے. ہم اپنے بارے میں جو سلوک اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، چاہیے کہ ہم چھوٹے پیمانے پر ویسا ہی سلوک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کریں. ہم آرزو مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے.
بنا بری لازم ہے کہ ہم مخلوق خدا پر بساط پر رحم کریں. ہم یہاں انہیں یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کریں گے. باہر قید ہمیں اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جینا چاہیے. اب یہ دیکھیے پیغام بھی ہے. دراصل ذکر رسول وہ نغمہ ہے، آگے کہتے ہیں چونکہ بات تو مدینے کی ہے نا. دراصل ذکر رسول وہ نغمہ ہے جو کہ فصل گل و لالہ کا پابند نہیں ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. باہر ہو کے خزاں یہ ہے کہ پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہی جا رہا ہے. ہمارے یہ نغمے اور زمزمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا اضافہ کریں گے کہ ہم خود خدا ان کا ثناخواں، کہ خود خدا ان کا ثناخواں اور کائنات ان کی نعت خواں ہے. یہ ذکر تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس نسبت سے خود ہمیں بلندی اور رفعت کا سامان ملتا ہے. قرآن حکیم میں احمد کا لفظ واضح طور پر موجود ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ قدیم الہامی کتب اس سے خالی ہوں؟ ایسی کتب بھی موجود ہیں جہاں بائے نہیں یہ نام موجود ہے، اور بعض کتابوں میں اس کے مترادفات موجود ہیں. کہیں فارخلید، کہیں بھگت گرو، کہیں محمد اور کہیں احمد. گویا یہ نام عبد المطلب نے نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ خود خالق کائنات اس کا اہتمام فرما رہے تھے. فطرت خوب جانتی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس عظیم وجود کی ثناخواں کائنات بھی ہوگی اور خود خالق کائنات بھی. یہ ان کی نثر کے انہوں نے جو نمونے یہاں دیے ہیں، اور انہوں نے یہ نام جو رکھا ہے قلم کرنے، یعنی قلم سے نکلے ہوئے ہی شعائیں کرنے. تو یہ واقعتاً اقبال جاوید صاحب کے شاہ پارے انہوں نے یہاں چند دیے ہیں. کتابیں تو ان کی بہت ہیں، چند کتابوں سے انہوں نے یہ دیے ہیں. اور عزم بھی ظاہر کیا ہے محمد سلیم صاحب نے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ دوسری کتب سے بھی اسی طریقے کے شاہ پارے جمع کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور پروفیسر صاحب کو بھی صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور ان سے جو علمی کام وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس میں اور وسعت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.